अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, वीडियो आई है तो उसको लाइक भी कर चुके होंगे, और कमेंट तो वो ज़ाहिर बात है आप लोग पढ़ के करेंगे एपिसोड। आज बहुत मज़े की एपिसोड होने वाली है, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एंड पर कमेंट करिएगा लाजमी। और तो चले एपिसोड शुरू करते हैं। डॉक्टर चेक करके उस मैडम को यकीन दिलाया कि मैंने इनके साथ रेप नहीं किया। उसे कॉलेज में मौजूद डॉक्टर की टीम के पास लाकर उसे धक्का देते हुए एक लेडी डॉक्टर से स्पॉट लहजे में बोला। उसकी बात पर वो डॉक्टर और निम्रा के होश उड़ गए। तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए हो? निम्रा को होश आया था। वो गुस्से से आगे बढ़कर उसके कॉलर को पकड़कर गुर्राती हुई बोली, जब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो मुझे अपने किरदार पर तुम्हारा ये लगाया गया दाग इसी तरह मिटाना पड़ेगा। अपने किरदार पर लगे स्याही को साफ करने के लिए मेरे पास एक और तरीका भी है, लेकिन मैं उस तरीके को इस्तेमाल करके अपने किरदार को सच में दागदार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारे चेकअप से सच्चाई सामने आए। अब तुम्हें ये चेकअप तो करना पड़ेगा मिस रईसजादी, चाहे खुशी से या ज़बरदस्ती से। मैं तुम्हें यहाँ से बगैर चेकअप के लिए निकलने नहीं दूंगा। आयल ने अपने कॉलर को छुड़ाते हुए सदमहरी से कहा, मैं कोई चेकअप वेकअप नहीं करवाऊंगी, समझा तुम बदमाश आदमी। अगर तुमने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें फिर कहीं दाखिला नहीं मिलेगा। निम्रा को इस वक्त सामने खड़े स्याह आंखों वाले उस भला के हैंडसम साहिर शख्स के सुर्ख शोले बरसाती आंखों से डर लग रहा था। चेकअप तो तुम्हें करवाना पड़ेगा मैडम, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा कैरियर दांव पर लगा हुआ है। अगर मेरे कैरियर बर्बाद हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आहिल शाह ने शदीद गुस्से से उसे कंधों से पकड़कर जोर से हिलाते हुए धाड़ कर कहा, तुम्हारा कैरियर मेरी वजह से बर्बाद नहीं हो रहा है, तुम्हारी खुद की इस घटिया हरकत की वजह से हो रहा है। पढ़े लिखे जाहिल बेहुदा इंसान, और मारना तो मुझे तुम्हें चाहिए। वो तो शुक्र करो तुम कि मैंने तुम्हें सिर्फ पुलिस के हवाले किया था, वरना तो तुम मरना डिजर्व करते हो। निम्रा ने अपने कंधों से उसकी मजबूत आहनी हाथों को बुरी तरह से खुद से दूर झटक कर शदीद गुस्से से कहा, तुम कितनी बड़ी सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती रही हो। और तुम एक बेवकूफ़ भी हो जो सच्चाई जानने की बजाय एक गरीब लड़के की ज़िंदगी, उसका कैरियर, उसका ख्वाब उससे अपनी बेवकूफ़ी की वजह से छीन रही हो। मगर मैं तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से अपना ख्वाब, अपना कैरियर बर्बाद होने नहीं दूंगा। ज़बरदस्ती से तुम्हारा चेकअप करवाऊंगा। हिलशा ने अपना ख्वाब टूटने की डर से सुर्ख रंग में तब्दील आंखें उसकी खूबसूरत सुरमई आंखों में डालते हुए कहा, वासिफ आहिल के निम्रा को ज़बरदस्ती ले जाने के बाद डीन को सब कुछ बताकर उन्हें वहाँ लेकर आया। आहिल शाह, तुम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे। अगर तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती की तो तुम्हें भारी जुर्माना अदा करना होगा। डीन उसे निम्रा के पास जाते हुए देख उसे वार्निंग देते हुए बोला, सर इसे चेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा नाम बदनाम हुआ है। अगर ये चेकअप करवाएगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आहिल शाह डीन की जानिब देखते हुए सर्द लहजे में बोला, आहिल, चेकअप से क्या होगा? तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। हमने तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया है और अब तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारी सोच की वजह से तुम्हें अब किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब तुम यहाँ से बिना तमाशा किए निकल जाओ, वरना तुम्हारे तमाशा करने की वजह से हमें तुम पर सख्ती करनी पड़ेगी। डीन की बात आहिल शाह को किसी तेज़दार छुरी की तरह से अपने दिल पर लगती हुई शिद्दत से महसूस हुई। वो फटी आंखों से डीन की जानिब देखने लगा, जो उसे इस जगह से बाहर निकलने का कह रहे थे जहाँ से उसे डॉक्टर बनकर निकलना था, उसे जहाँ से अपने ख्वाब पूरे करने थे। आज इस लड़की की वजह से उसे उस जगह से धक्के देकर निकाला जा रहा था। उसे नफरत से निम्रा आलम खान की जानिब देखा, जो उसकी जानिब देख रही थी। निम्रा आलम खान उसकी आंखों में नफरत देख सहम गई और भागती हुई वासिफ के पीछे जा चुकी। उसकी इस हरकत पर आहिल शाह ने गुस्से से भड़कते हुए अपने मजबूत जिस्म को मोड़ा और उस रूम के दरवाजे की तरफ बढ़कर अपनी मुट्ठियों को शिद्दत से कसा।
سر اینی پرابلم؟ شام کے 5 بجے پھر اٹھانے کے کام سے فارغ ہو کر ساگم جب اس بڑے سے ریسٹورینٹ میں داخل ہو کر ریسیپشن کے قریب پہنچا تو ریسیپشن پر بیٹھے لڑکے نے اس خوبصورت پرسنالٹی سے متاثر ہو کر پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس سے پوچھا، کیا یہاں مجھے جاب مل سکتی ہے؟ اس نے عزی روبدار انداز میں بولا، میں میڈم سے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ایٹیٹیوڈ سے جاب مانگنے پر وہ لڑکا شاک نظر سے دیکھنے لگا، پھر اس کی ساحرانہ پرسنالٹی کی وجہ سے وہ مسکرا کر بولتے ہوئے کسی کو فون کرنے لگا، آپ کو میڈم اپنے آفس میں بلا رہی ہیں۔ کچھ دیر فون پر بات کرنے کے بعد اس لڑکے نے مسکرا کر سامنے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تھینک یو۔ ساگم نے مسکرا کر اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور اپنے قدم ان سیڑھیوں کی طرف بڑھائے، اور جب وہ اوپر پہنچا تو سامنے ایک روم کو دیکھ کر وہ دروازے کے پاس پہنچ کر دستک دے کر ویٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی جو اسے اندر بلا رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوا تو سامنے صوفے پر ایک بے انتہا خوبصورت ترین لڑکی بیٹھی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ ساگم اس ساحرہ پر صرف ایک نگاہ ڈال کر اپنی نظریں نیچے جھکا کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لڑکی نظریں نیچے جھکائے لیپ ٹاپ پر اسی طرح اپنی انگلیاں تیزی سے چلاتی ہوئی سنجیدگی سے بولی، کیونکہ مجھے اس جاب کی اس وقت سخت نیڈ ہے۔ ساگم آتش خان زادہ نے اپنی سحر انگیز آواز میں کہا۔ اس کی سحر انگیز آواز پر بھی اس حسین ترین بے حد نازک لڑکی نے اپنا سر اوپر نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ آپ کو اس وقت کیوں نیڈ ہے؟ وہ لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے بغیر اس سے بولی۔ کیونکہ ابھی میں پڑھنا چاہتا ہوں اور اس جاب کی مجھے اس لیے ضرورت ہے کیونکہ میں اپنی بیوی کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ ساگم نے نعمت کو سوچتے ہوئے کہا، گڈ، مجھے آپ جیسے ہی ورکر کی ضرورت ہے، آپ کل سے آ سکتے ہیں۔ اس لڑکی نے اب اپنی نظریں اٹھا کر ساگم کی جانب دیکھتے ہوئے اسی سنجیدہ لہجے میں کہا، تھینک یو میم۔ ساگم منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی خوشی پر بھی اس لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی، وہ بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ جاتے ہوئے یہ لفافہ ضرور اٹھانا آپ، اوکے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی سنجیدگی سے اپنے پرس سے ایک سفید لفافہ نکال کر ٹیبل پہ رکھتی ہوئی بولی، میم یہ؟ ساگم نے اس لفافے کو ہچکچاتے ہوئے اٹھا کر دیکھا تو اندر 5,000 کے نوٹ دیکھ کر وہ سخت حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہ آپ میری طرف سے آپ کی بیوی کے لیے چھوٹا سا تحفہ سمجھ کر رکھ لیں۔ لڑکی نے پرس کندھوں پر لٹکاتے ہوئے اسی سنجیدگی سے کہا، نہیں میم، یہ میں نہیں لے سکتا۔ ساگم نے وہ لفافہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر وہ لڑکی اسے جواب دیے بغیر خاموشی سے اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال کر روم سے باہر نکلی۔ ساگم اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ حیرانگی سے اس لفافے کو اٹھا کر اس کے پیچھے اس روم سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے چل کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، اور جب وہ دونوں نیچے پہنچے تو وہ خاموشی سے اس کا پرس کھول کر وہ لفافہ ڈالنے والا تھا کہ اس ریسیپشن پر کھڑے لڑکے نے اسے اس طرح کرتے ہوئے دیکھ کر ڈر کر اس کے پاس جا کر اسے کھینچ کر اس لڑکی سے دور کرتے ہوئے ریسیپشن کے پاس لے آئے۔ ارے آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ اگر میم نے آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا نا تو آپ اس وقت برتن دھو رہے ہوتے۔ اس لڑکے نے سخت گھبرا کر کہا، کیوں، میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی جو مجھے غصے سے برتن دھونے کے لیے کہیں گی؟ ساگم نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ یہ لفافہ وہ ہر نئے ورکر کو دیتی ہیں کیونکہ انہیں خاموشی سے لوگوں کی مدد کرنا اچھا لگتا ہے، اور تم یہ مت سمجھنا کہ انہوں نے پیسے کسی ہمدردی سے دیے ہیں۔ یہ تو وہ ہر نئے آنے والے کو بونس کے طور پر دیتی ہیں۔ اس لڑکے نے اس ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے اصل بات بتائی، جسے سن کر وہ مطمئن ہو کر اس لفافے کو خوشی سے دیکھنے لگا۔ ریسٹورانٹ سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے اس لفافے سے 3,000 کے نوٹ نکال کر اپنا رخ گروسری اسٹور کی جانب بڑھا دیا اور ضرورت کی چیزیں لے کر باہر نکلا۔ سبزی اور گوشت کو لے کر وہ ایک رکشے پر بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ یہ خوشخبری نعمت کو دینا چاہتا تھا اور اس کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا، بلکہ وہ آج اس چھوٹی سی خوشی کو اس کے ساتھ ساری رات سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔
نم 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 میری جان کہاں ہو تم؟ دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ رکشا اپنے چھوٹے سے گھر کے گیٹ کے سامنے روک کر رکشے والے کو اس کا کرایہ دے کر اسے وہاں سے روانہ کرنے کے بعد گھر کا دروازہ کھول کر سارا سامان ایک ایک کر کے گھر کے اندر لا کر اس نے چھوٹے سے سین پر رکھ کر زور زور سے اس نے نعمت کو خوشی سے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ خان، اس خوشی میں آپ کے لیے آج بریانی بناؤں گی۔ وہ اس کی آواز پر کچن سے باہر نکلی تو نیچے اتنا سارا سامان اور گوشت سبزی وغیرہ دیکھ کر خوشی سے آگے بڑھ کر نیچے بیٹھ کر پیار سے ایک ایک چیز کا چھو کر دیکھتی ہوئی بولی، ہاں ہاں جانا، بناؤ بناؤ، کیونکہ آج ہم اس خوشی کو پوری رات کھا پی کر اور رومانس سے گزاریں گے۔ ساگم اس کے قریب آ کر اس کے بے حد پاس بیٹھتے ہوئے اس کے رخسار کو لبوں سے چھو کر شریر لہجے میں بولا، میں پیاز وغیرہ کاٹتی ہوں خان، اگر گیس چلی گئی تو ہمیں آج رات بھوکے پیٹ سونا پڑے گا۔ اس کی بے باک بات پر بہت بڑھا کر وہ اٹھتی ہوئی گوشت اور سبزی اٹھا کر کچن کی جانب جاتے ہوئی بولی۔ اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوا تو اسے چولہے پر ایک پتیلی رکھتے ہوئے دیکھ وہ آگے بڑھا، بھوکے پیٹ کیوں سوئیں گے ہم جانا، ہم اپنا پیٹ رومانس سے بھریں گے۔ وہ اسے پیچھے سے پکڑ کر اس کے دوپٹے کو اس کے گلے سے نکال کر اس کی کمر پر باندھ کر اس کے آبشار جیسے بالوں کو اس کی پشت سے ہٹا کر اپنے لب اس کی گردن کے پچھلے حصے پر رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا، نعمت اپنی گردن کے پچھلے حصے پر اس کا نرم گرم لمس محسوس کر کپکپا اٹھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ کام نہیں کر پا رہی تھی، تبھی اسے اپنی کمر سے اس کے ہاتھ محسوس ہوئے تو اسے ایک شرارت سوجی۔ اس نے اس کے ہاتھ پر پیار سے اپنے ہاتھ رکھے، پھر اس کے ہاتھوں کے سہلانے کے بعد اچانک سے اس نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر چولہے پر تیل گرم ہونے کے لیے رکھی پتیلی پر رکھ دیا۔ ساگم جو اپنی جسارتوں میں مشغول تھا اچانک اپنی ہتھیلی پر جلن محسوس کرتے رہتے ہوئے سے دور ہٹا۔ ہاں ہاں ہاں، نعمت نے اسے تڑپ کر پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ بڑی ظالم ہو تم جانا، ساگم اس کی شرارت سمجھ کر اسے کمر سے پکڑ کر مصنوعی غصے سے بولا، جان کام کے وقت ساری بیویاں ڈسکر ہونے پر ظالم بنتی ہیں۔ نعمت نے پیار سے اس کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈال کر شریر لہجے میں کہا، لیکن میری بیوی کو بالکل بھی ظالم نہیں بننا چاہیے جانا، کیونکہ میں الگ قسم کا شوہر ہوں، ظلم پر ظلم نہیں پیار دیتا ہوں۔ یکدم سے ساگم آتش خان زادہ نے اسے اٹھا کر کچن میں رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے اس کے لبوں پر لب رکھتے ہوئے کہا، کھانا بھی نہیں، ابھی مجھے کھانا بنانا ہے۔ اسے کچن میں شروع ہوتے ہوئے دیکھ وہ اسے پٹا کر اس سے دور ہوتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے جانا، تو میں ابھی چھوڑا ہوں، لیکن ساری رات کی میں تمہیں گارنٹی نہیں دے سکتا، گمبھیر آواز میں کہتا ہوا آخر میں شرارت سے آنکھ ویں کرتا شریر لہجے میں وہ بولا، خان آپ جا کر کپڑے بدلے، میں بریانی تیار ہوتے ہی آپ کو بلا لوں گی۔ اس کی بے باک نظروں سے وہ خائف ہو کر ٹیبل سے نیچے اتر کر اسے پکڑ کر کچن سے باہر نکال کر بولی، نہیں جانا، مجھے باہر مت نکالو، مجھے تمہارا ہاتھ بٹانا ہے۔ ساکن نے بچوں کی طرح منہ بسوڑ کر اور پیر زمین پر پٹکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے خان، آپ یہ ٹماٹر کاٹ کر مجھے دینا۔ میں تجھ سے بچوں کی طرح حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ ہنستی ہوئی اسے پکڑ کر ٹماٹر اور چاقو پکڑاتے ہوئے بول کر خود چولہا بند کر کے پیاز کاٹنے لگی۔ جانا کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو، تم نے اپنا ہاتھ تو نہیں کاٹ لیا؟ پیاز کاٹنے کی وجہ سے نعمت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب ساگم کی نظریں اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں پر پڑی تو وہ ٹماٹر نیچے پلیٹ پر رکھ کر تڑپ کر اس کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے دیوانوں کی طرح اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولا، نہیں خان، میرا ہاتھ نہیں کٹا ہے، وہ نعمت نے سوسو کرتے ہوئے کہا، ہاتھ نہیں کٹا تو تم کیوں رو رہی ہو؟ جانا بتاؤ مجھے، کیا تمہاری ماں یا وہ چڑیل یہاں آئی تھی؟ ساگم نے اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر سرخ آنکھوں سے اس سے پوچھا، نہیں خان، وہ لوگ یہاں نہیں آئے تھے، یہ تو پیاز کاٹنے کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ ہاں بنا خان بڑے پاگل ہیں، نعمت اس کی دیوانگی پر ہنستے ہوئے کٹے ہوئے پیاز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔
کیوں پیاز کاٹنے کی وجہ سے تم کیوں رو رہی ہو؟ تیز نظر سے پلیٹ میں کٹے پیاز کا گھورتے ہوئے ساگم نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ آپ کی طرح بڑے ضدی ہیں، مشکل سے حلال ہونے کو مانتے ہیں۔ نعمت نے شرارت سے اس کی مغرور کھڑی سرخ ناک کو دباتے ہوئے کہا۔ ان کی مجال کیسے ہوئی میری بیوی سے نخرے اٹھوانے کی؟ میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ساگم ان پیاز سے سخت جیلس ہوتے ہوئے بولا جن کے نخرے کب سے اس کی بلیک بیوٹی اٹھا رہی تھی۔ یہ بات اسے سخت غصہ دل آ گئی۔ وہ غصے سے نعمت کے آگے رکھے ان پیازوں کو غصے سے قتل کرنے لگا۔ نعمت اس کی پوزیسیونیس پر بہت زور زور سے ہنسنے لگی۔ زنیر نے کچھ دیر پہلے اپنی کئی بات سچ کر دکھائی۔ وہ اس وقت سیاہ گھٹنوں تک چھوتی خوبصورت اسکرٹ جو کالر لیس تھی۔ اگر اس نے یہ ڈریس پہن لیا تو اس کے گورے شولڈر اور گردن صاف نظر آتے۔ بس ڈریس میں نظریں ہٹا کر اپنی ساس کو شدید غصے سے دیکھنے لگی۔ بہو رانی، اب خود کو کسی غیر مرد کی باہوں میں جانے سے روکنے کے لیے تم کیسے بچاؤ گی؟ زبان چلا کر یا ہاتھ چلا کر دیکھ لینا، تم کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ یہاں تم سے بہت بڑے ویلن موجود ہیں۔ اس کی ساس نے اس پر جھکتے ہوئے اسے تھوڑی سی سختی سے پکڑ کر تمسخر اڑاتی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ صرف غلط کیا تھا، اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ لیکن میں نے اسے کبھی کسی غیر مرد کی بستر تک پہنچانے کی سازش نہیں رچائی تھی، بلکہ میں نے یہ گھٹیا ترین چیز کبھی سوچی ہی نہیں تھی جو آپ کا بیٹا اور آپ میرے لیے سوچ رہے ہیں۔ آپ لوگ تو مجھے اس سے بھی بڑے ظالم نکلے، اور یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے شاید میری نعمت کے ساتھ ناانصافی کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے میں احسان مند ہوں جو آپ لوگوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ نعمت سے میں نفرت اس وجہ سے کرتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے ہر معاملے میں الگ تھی، وہ ذہین تھی اور ساگم کے قریب تھی۔ اسی وجہ سے میں حسد میں مبتلا ہو کر اس پر ظلم کرتی تھی۔ آج میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اب مجھے احساس ہو گیا کہ میں اس سے نفرت بلا وجہ کرتی تھی۔ خود پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ جو اس نے نعمت کے ساتھ کیا تھا وہ غلط تھا۔ اس کی نفرت بلا وجہ تھی۔ وہ روتی ہوئی اپنی ساس سے کہنے لگی، تمہارا تماشا کب ختم ہوگا؟ ہمیں مسٹر درانی کی پارٹی میں وقت پر پہنچنا ہے، وہی جب تمہیں مسٹر ہمدانی اپنے فارم ہاؤس کو لے جائیں گے۔ ہمیں رات رنگین کرنے کی تیاری ہے، ہمیں اچھا سا تیار کرنا تاکہ مسٹر ہمدانی اس کے حسن کو دیکھ کر ہمیں ہمارے مطلب کا پروجیکٹ دے دیں۔ زنیر روم میں داخل ہوتے ہوئے اسے روتے ہوئے دیکھ غصے سے اس سے کہتا، آخر میں کمینگی سے اپنی ماں سے بولا۔ بیٹا میں تو کب سے آرام سے اسے کپڑے پہننے کا کہہ رہی ہوں مگر یہ مجھے الٹا دھمکی دے رہی ہے کہ اگر اسے فورس کیا گیا تو وہ ہمیں مار ڈالے گی۔ اس کی شاطر ساس نے اپنا وہی ناٹک شروع کر دیا۔ حوریہ اپنی ناتنی ساس کو بیزاری سے دیکھنے لگی۔ اماں یہ کہا ہے اس نے؟ زنیر نے شعلہ بار نگاہوں سے گھور کر اپنی ماں سے پوچھا۔ ہاں زنیر بچے، شاید تمہاری بیوی کو میرا اس گھر میں ہونا زہر لگتا ہے، اس لیے یہ مجھے نفرت کرتی ہے۔ دیکھو ابھی بھی یہ مجھے کیسے گھور رہی ہے، مجھے لگتا ہے کسی دن تمہاری غیر موجودگی میں مجھے اس گھر سے باہر نکال دے گی۔ زنیر کے سینے سے لگ کر اس کی ماں نے نقلی آنسو اپنی آنکھوں سے پونچھتے ہوئے کہا۔ اماں اس کی اتنی ہمت نہیں ہے یہ آپ کو باہر نکالے، آپ جا کر اپنے کمرے میں آرام کریں، ویسے بھی بہت رات ہو گئی ہے، اسے میں دیکھتا ہوں۔ زنیر نے اپنی ماں سے کہہ کر غصے سے اسے جلتی نگاہوں سے دیکھا۔ بہت عقل ہے نا تم میں؟ اپنی ماں کے جانے کے بعد زنیر نے دروازہ بند کر کے اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سدمیری سے کہا، ہاں ہے مجھ میں بہت زیادہ عقل، تو کیا کر لو گے تم؟ ذلیل انسان، مجھے مارو گے؟ نہیں تو میں نہیں، تم میں تو مجھے مارنے کی ہمت ہی نہیں ہے کیونکہ اگر تم مجھے مارو گے تو تم کسے اپنے ساتھی کاروباری مردوں کے کھیل بنا کر پروجیکٹ کما سکو گے؟ اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھو گے؟ نے قدم پیچھے لے جاتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ بہت گرمی ہے نا تمہارے اندر، فکر مت کرو، میں نہیں تمہارا وہ نیا عاشق آج رات اتار لے گا۔ بس میری جان، تم خاموشی سے جا کر ایک خوبصورت ڈریس پہن کر آؤ۔ زنیر اس کی باتوں میں کمینگی سے ہنس کر کچھ قدم فاصلے پر کھڑی اپنی ہوشربا بیوی کو اس نازک کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے قوالب سے بیڈ پر رکھے اس چھوٹے سے ڈریس کی طرف اشارہ کرتے بولا، میں مرنا پسند کروں گی لیکن یہ تمہارا گھٹیا ترین ڈریس پہننا نہیں۔ حوریہ اس کے سار کو توڑنے کی کوشش میں پسینے میں شرابور ہو گئی تھی مگر وہ بھی اس کمینے کی باہوں میں خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کی بکواس پر ناگواری سے اس بے ہودہ ڈریس کو دیکھتی ہوئی بولی،
ڈارلنگ واقعی میں مجھے تمہارے مرنے سے بہت زیادہ فرق پڑے گا، اس لیے تمہاری اس بات کو میں سیریس لیتے ہوئے اب خود تمہیں یہ ڈریس پہناؤں گا۔ اسے دور دھکیل کر بیڈ پر رکھے ڈریس کو اٹھا کر وہ سنجیدگی سے بول کر اس کی جانب بڑھا۔ میرے قریب مت آنا، حوریہ سے ڈریس مٹھیوں میں جکڑ کر اپنے قریب آتے دیکھ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، اوکے نہیں آؤں گا، مگر تم خاموشی سے شہباز چاہ کر یہ ڈریس پہن کر آؤ، ورنہ اگر تم نے ضد کی تو میں تمہیں سچ میں یہ کام خود اپنے انداز میں کر دوں گا۔ تو پھر تمہارے اندر ہمدانی کے سامنے جانے کی بھی ہمت نہیں بچے گی۔ جانم سنایا اس کے قریب آ کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی کو مس کرتے ہوئے اسے دھمکاتے ہوئے بولا۔ حوریہ اس کی دھمکی پر ڈر کر وہ ڈریس اس کے ہاتھ سے لے کر جلدی سے واش روم کی جانب بھاگی۔ زنیر اسے بھاگتے ہوئے دیکھ زور سے کہکا لگا اٹھا۔ یہ پارٹی نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک فاسٹ فلم کا سین تھا جو اس کی نظروں کے آگے چل رہا تھا۔ اس چھوٹے سے ڈریس میں وہ اس وقت وہاں موجود عیاش مردوں کی ہوس بھری نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی، مگر خود پر ان مردوں کی نظروں کو محسوس کر وہ خود کو ان کی نظروں سے چھپانے کے لیے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اس وقت وہ ایک کونے میں اکیلی کھڑی تھی، تبھی ایک ویٹر کو دیکھ کر اس کے دماغ میں خیال آیا تو اس کے لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ وہ اس ویٹر کو اپنے قریب بلا کر اس کے کان میں کچھ بولنے لگی۔ جب ویٹر کو اس کی بات سمجھ میں آئی تو وہ وسکی کا نشان دکھا کر اسے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میڈم زیادہ ڈوز مت دینا ورنہ آپ پکڑی جائیں گی، اور میڈم آپ اس کام کے مجھے پیسے کب دیں گی؟ تھوڑی دیر بعد وہ ویٹر آ کر اس بلیک چھوٹی سی کانچ کی شیشی اور ایک سرنج سے پکڑاتے ہوئے آہستگی سے بولا، تم فکر مت کرو، میرا کام ہوتا ہی تمہیں تمہارے پیسے دے دوں گی۔ حوریہ نے زنیر یوسف خان کی جانب دیکھتے ہوئے جو سامنے مسٹر ہمدانی اور مسٹر درانی کے ساتھ کھڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اس وقت گھورتی ہوئی اس ویٹر سے اپنے عزیز اسپاٹ لہجے میں بولی، یاد سے میڈم بھول مت جانا ورنہ میں اس کے بارے میں سب کو بتا دوں گا۔ ویٹر نے ڈرے بنا اس کے پرس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جس میں وہ دونوں چیزیں ڈالی تھیں۔ میں نے کہا نا جب میرا کام ہو جائے گا تو میں تمہارے پیسے دے دوں گی، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر میرے شوہر شک ہو گیا نا تو میں تم پر الزام لگا دوں گی کہ تم نے مجھے ہراس کیا ہے۔ حوریہ نے اس ویٹر کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ ویٹر اس کی دھمکی پر سخت گھبرایا اور ٹرے لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ رہا آپ کا تحفہ مسٹر ہمدانی، اب آپ دونوں انجوائے کریں، میں چلتا ہوں۔ زنیر مسٹر ہمدانی کے ساتھ آ کر اسے درانی سے ملاتے ہوئے کمینگی سے آنکھ بند کرتا اسے دھکا دینے والے انداز میں مسٹر ہمدانی کے قریب کرتا ہوا بولا۔ حوریہ چپتی نظروں سے اپنے کمینے شوہر کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اپنی بیوٹی بون پر ایک جلتا ہوا لمس محسوس کر بری طرح سے چونکی۔ زنیر نے سچ کہا ہے بیوٹیفل لیڈی، تم واقعی سراہنا لائق ہو۔ مسٹر ہمدانی کے منہ سے شرارت مہک آ رہی تھی، اس مہک کی وجہ سے اس شخص سے گھن محسوس کرتی دور ہونے لگی، مگر اس ہوس پرست شخص کی گرفت جتنی بھی ڈھیلی نہیں تھی کہ وہ اس سے فرار حاصل کر سکتی۔ مسٹر ہمدانی آپ کیا یہاں کھڑے ہو کر میری تعریف کریں گے؟ اس وقت اسے اس شخص سے جان چھڑانا آسان نہیں لگ رہا تھا، وہ کچھ سوچ کر مسکرا کر اپنا نازک ہاتھ اس شخص کے سینے پر رکھ کر ایک ادا سے بولی۔ نہیں بالکل بھی نہیں بیوٹیفل لیڈی، چلو ہم ایک خوبصورت سی جگہ پر جا کر آج رات پوری ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ مسٹر ہمدانی نے اس کے نرم صرف اور سفید رخساروں کو اپنی موٹی بھدی سیاہ انگلیوں سے چھوتے ہوئے خباثت سے آنکھیں کرتے ہوئے کہا، شور کیوں نہیں؟ حوریہ زبردستی اپنے ہونٹوں پر سجائے مسکراہٹ سے بول کر اس بھدے سیاہ ہاتھ سے اپنی مومی سفید ہاتھ رکھ کر دوسرے ہاتھ سے مضبوطی سے اپنے پرس کو پکڑ کر اس کے ساتھ اس جگہ سے باہر نکلی۔ حوریہ خود کو بچا لے گی یا نہیں یہ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔ جب آپ لوگوں نے ایپیسوڈ پڑھ ہی لیا تو ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، کیونکہ ایپیسوڈ بول بول کر میرا گلا ہو چکا ہے خشک۔
تو اب مجھے اجازت دیں، میں چلتی ہوں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ ملتی رہے ٹائم. سب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.